अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, पाकिस्तान को जो कराची ने दिया शायद ही किसी और शहर ने दिया होगा, मगर जो मसाइल कराची के हैं शायद ही वो किसी और शहर के होंगे। हाँ, ये भी हकीकत है कि अगर कराची की सूरत हाल सही हो जाए तो पूरा पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, मगर कराची की सूरत हाल बेहतर हो कैसे, ये भी एक सवाल है। कराची के बड़े कराची के बारे में क्या सोचते हैं, कराची की सियासत का मुस्तकबिल क्या है, और कराची की तरक्की में अहम काविश अदा करने वाले मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या सोचते हैं इस बारे में। आज हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। 29 जनवरी को एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, जलसों का ये सिलसिला शायद शुरू हो चुका है। क्या ऐसा मुख्तलिफ होगा इस जलसे में कि कराची के जो रहने वाले हैं उनकी किस्मत में कोई तब्दीली आएगी, उनकी सोच में कोई तब्दीली आएगी, ये तो हम मुस्तफ़ा कमाल साहब से जानते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, पहले तो ये बताएं कि जो इससे पहले आपने जलसा किया भी है, आप क्या समझते हैं इसमें ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा, क्या ऐसी सोच लेकर आ रहे हैं, क्या ऐसा जाविया देंगे कि लोगों की सोच तब्दील हो जाएगी, कोई भूचाल आ जाएगा कराची के रहने वालों के लिए? नहीं, भूचाल तो आया हुआ है, उस भूचाल से निकालने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ये रिवायती सियासी जलसे नहीं है। जहाँ तक हैदराबाद के जलसे से मेरा मुतमईन होना, तो कहते हैं कि ज़ुबान खल्क़ को नक़ारा खुदा समझिए, और जो ज़ुबान खल्क़ है, जो हैदराबाद के जलसे को जिन लोगों ने भी देखा है, जो वेन्यू था वो था पक्का किला। पक्का किले में पिछले 30 सालों से एक पार्टी और एक अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम के अलावा वहाँ पर कोई एंटर हो नहीं सका, और वहाँ पर एंटर हो भी नहीं सकता अगर लोग उसको ना माने, एक्सेप्ट ना करें, कन्वर्ट ना हो। तो पक्का किले में जो है वो लाखों लोगों को जमा करना, उसके सराउंडिंग पूरे एरिए में, पक्का किले में तो नहीं आ सकते, उस ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, फिर भी नहीं आ सकते। पूरा सराउंडिंग एरिया सारा जो है वो भरा हुआ था, ओपन मीडिया है, 50-55 कैमरे चल रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरा मुतमईन होना, मोर देन डिलाइटेड एंड ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पांस ऑफ द पीपल। बिलीव इन नंबर्स? Well, I do believe in numbers, definitely. I do believe in numbers. इसलिए कि लोगों की जब हिमायत नहीं हो तो फिर तो जो है वो आप कुछ आगे बढ़ा नहीं सकते। क्योंकि मुखालफिन तो बहुत बातें करते हैं ना, कहते हैं कुर्सियां भी उठाई जा रही थी, ये भी हो रहा था, वो भी हो रहा था, वो सब कुछ एक अलग बात है। मैं उस पर बिलीव नहीं करता। ये जो मुखालफिन, मैं उस पर टाइम ज़ाया नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरा काम, मैं सबसे बड़ा मैं खुद अपने ऊपर बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, ठीक है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि जो खुद को जो दिलासे दे और मुतमईन करके आगे, अगर मुझे पता है कि कहीं पर कोई फ्लॉज हैं तो मैं तो रुक जाता हूँ वहीं पे। तो हम तो खुद को धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको नहीं लगता कि जब आप लोगों को कहते हैं कि सड़कों पर आना पड़ेगा, कहा जाता है ना सड़कों पर आना पड़ेगा अपने मकसद के हसूल के लिए, तो कोई उनको वजह देनी पड़ती है। इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं मैं करप्शन के खिलाफ आया हूँ, मैं धांधली के खिलाफ आया हूँ। तो अगर आप लोगों को सड़कों पर बुलाएंगे तो व्हाट वुड बी दैट पॉइंट एग्जैक्टली यू वुड गिव देम कि इस वजह से आ जाओ, सड़कों पर आ जाओ, अब तुम्हारी जरूरत है, लेट्स ब्रिंग द चेंज? बिल्कुल बहुत वाज़ेह है, सब लोगों को पता है। अब हम पिछले तकरीबन 10 दिनों से कराची की गलियों में हैं। हम तो कराची में हैं, लेकिन गलियों में एक दिन में हमारे 14 प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हमारी सारी सेंट्रल कैबिनेट के लोग, नेशनल काउंसिल के लोग, मुख्तलिफ, और मैं खुद जो है वो 7-8 प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। अनीस कायम खानी कर रहे हैं अलग अलग, और हर जगह जो है वो लोगों का मजमा है। क्या सुनने आ रहे हैं, किस बात पे लोग जमा हो रहे हैं, और उसको हमने कल्मिनेट करना है 29 जनवरी को। वो ये है कि कराची के लोगों ने वोट तो दे दिया है, एक पार्टी को अपना मैंडेट दे दिया है, और आज हमारे पास MP MNA मिनिस्टर्स तो नहीं हैं, सेनेटर्स नहीं हैं, ना मेयर्स हैं, ना यूनियन काउंसिल के मेंबर हैं। तो क्या मैं आज अपने पानी जो मेरा बुनियादी हक़ है लोगों का, उसके हुसूल के लिए मैं 2018 के इलेक्शन का इंतज़ार करूं? क्या मैं अपने घर के आगे से कचरा उठवाने के लिए मैं 2018 के इलेक्शन का इंतज़ार करूं? क्या मुझे स्कूलों में जो है वो तालीम के लिए, पीले स्कूल, काले स्कूल, लाल स्कूल के लिए मैं 2018 के इलेक्शन का चलिए, अच्छा हुआ आपने ये जिक्र किया मुस्तफ़ा कमाल साहब, सवाल करें तो ठीक है। फिर यहाँ पर शहर में बच्चे बुजुर्ग जो है वो 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर रहे हैं पेंशन ना मिलने के ऊपर। तो मैं 2018 के इलेक्शन तो हमने लोगों को इस वाली बात पे बुलाया कि देखें, हम किसी गवर्नमेंट को नहीं गिराना चाहते, हम किसी को कोई गैर कानूनी और गैर आइनी काम नहीं करना चाहते। अगर मुझे पानी, मुझे पीने का, मेरे बच्चों को आज चाहिए, सीवरेज का निज़ाम आज चाहिए, तालीम, अस्पतालों में दवाई आज चाहिए, तो
کون کھٹکھٹائے گا اس کا دروازہ؟ حکومتوں کا دروازے کون کھٹکھٹائے؟ اس والی بات پہ میں جو ہے وہ لوگوں کا مینڈیٹ لینا چاہتا ہوں، عوامی طاقت شو کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا ویٹ ہمارے ساتھ ہے، اور اس ویٹ کو لے کر میں حکمرانوں کے دروازوں کو نوک کروں گا کہ مجھے یہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف آج چاہیے۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کر دی جو میں بھی بات کر رہی تھی کہ آپ نے کہا مینڈیٹ جو ہے لوگوں نے دے دیا، ایک پارٹی کو دے دیا۔ آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ وڈ ساؤنڈ ٹو یو، لیکن ایک وقت تھا جب آپ میں تھے، جب آپ ناظم تھے، اس وقت مشرف صاحب تھے، ایک ایج تھا۔ اس وقت وسیم اختر صاحب کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہی ہیز دیٹ ایج، اور ابھی وہ جس طرح ہے وہ بے اختیار ہے، اگر ان کے پاس وہ والی سپورٹ ہوتی تو کیا وسیم اختر بھی ویسے ڈیلیور کرتے جیسے مصطفیٰ کمال نے کیا تھا دیٹ ٹائم؟ I don't want to comment on that person. I would not like to comment on that person because میرا وہ لیول نہیں ہے۔ We're talking about Mayor Karachi. No, I mean I'm not. میں جب میئر کراچی ہوتا یا ایک نان اینٹیٹی ہوتا، ابھی میں I'm a chairman of a very اب گروئنگ پارٹی، اٹس کال پاک سرزمین پارٹی، ٹھیک ہے؟ تو میرا کوئی جو ہے وہ آفس بیئرر اس والی بات پہ تبصرہ کر دے گا کہ وسیم نہیں، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں، آپ نے خود بات کی، میں نکل رہا ہوں بھائی پانی کے لیے، کچرے کے لیے، گندگی ہے کراچی کے مسائل کے لیے، ہی از دی ون ہو ہیز ٹو آنسر ٹو دیٹ۔ میں آ رہا ہوں، اس کے اوپر آ رہا ہوں۔ جو لوگ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو جب وہ ووٹ لینے گئے تھے ابھی آج سے 8 مہینے 9 مہینے پہلے، تو انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی ووٹ تو دے دو مجھے، لیکن کام کا نہیں کہنا، پانی نہیں مانگنا، کچرا اٹھانے کا نہیں کہنا، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ کیا کہی تھی یہ بات؟ نہیں کہی تھی یہ بات۔ اچھا بھائی اختیارات نہیں ہیں، چھوڑ دو، استعفیٰ دے دو، گھر چلے جاؤ، لوگوں کو بتا دو۔ تو اور کیا حل ہے اس کا؟ اس کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ نمبر 1، اب تو یہ تو ہو گئی بات ابھی کی، 2 باتیں کر دی میں نے کہ بھائی جب تم نے ووٹ لیا تھا تو بھائی کچرا اٹھانے کا تو اختیار ہے نا، چلو سڑکیں چھوڑ دو، پانی چھوڑ دو، بریجز چھوڑ دو، وہ کچرا اٹھانے کے تمہارے پاس لیبر موجود ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہے اس والی بات کو۔ ابھی تو میری بات سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ چھوڑ دیں، نہیں، I have to answer you نا، آپ جو بات کریں گے اس کا مجھے کہنا تو ہے جواب۔ نہیں کہنا جواب نہیں ہے، کیا ان کے پاس کچرا اٹھانے کے اختیارات نہیں ہیں؟ نہیں، کچرا اٹھانے کے لیے جو ان کو فیسلٹیز چاہیے، جو فنڈز چاہیے، وہ نہیں ان کے پاس اویلیبل۔ آپ مجھے بتائیے نا کیا ہونے چاہیے، کیا نہیں ان کے پاس۔ نہیں، میں آپ کی بات سن رہی ہوں، آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں۔ نہیں، آپ نے نہیں دینا نا، آپ نے سوال کرنا، اپنے بات کا میری جواب نہیں دینا، آپ نے مجھے سوال کرنا ہے صرف، میں جواب تو میں نے دینا ہے۔ کاؤنٹر کریں گے آپ۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ نہیں، کچرا اٹھانے کے فنڈ نہیں ہوتے، کچرا اٹھانے کا سسٹم ہوتا ہے، ملیریا کولیز ہوتے ہیں، لیبر ہوتی ہے، مشینریز ہوتی ہیں، وہ تو موجود ہیں۔ اچھا، پھر کیا مسئلہ کیا ہے ان کا؟ مجھے نہیں پتا ان کا مسئلہ، ڈونٹ آسک می کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، میں تو اس لیے نہیں جانا چاہ رہا اس کو، میں تو آپ کو صرف جنرل بات بتا رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن میں کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ایڈمنسٹریشن میں یہ چیز ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، اختیارات نہیں ہیں، تو کیا آپ نے لوگوں کو ووٹ لینے سے پہلے بتایا؟ آپ یہ بھائی اختیارات 4 دن پہلے تو نہیں گئے نا، اختیارات تو جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت یہی اختیارات تھے، تو لوگوں کو بتانا تھا کہ بھائی ووٹ دے دو، مجھ سے کام کا نہیں بولنا۔ اب اگر اچھا چلے بھائی یہ بھی مان لیتے ہیں کہ بھائی نہیں پتا تھا، آپ بھول گئے اس وقت بتانا لوگوں کو، تو آج جو ہے وہ نہیں ہے اختیارات، تو پرسنل پریویلیج چھوڑ کر جو ہے وہ لات مارو، گھر چلے جاؤ۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب، جب اگر آپ حکومت میں آتے ہیں، یہی حکومت ہوتی ہے، آپ کے پاس بھی اختیارات نہیں ہوں گے اگر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ آئیں نا اولن۔ اب سن لیجئے گا اس پہ، ہم اسی چیز کی جو کیریکٹر سے اختیارات ملیں گے، ان کے پاس بیگیجز ہیں، انہوں نے اختیارات دیے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ مانگ نہیں سکتے اختیارات۔ یہ جب گورنمنٹ میں تھے 2008 سے 2013 تک، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے، یہ ان کا منسٹر تھا، ان کی گورنمنٹ میں تھے، یہ ان کا گورنر تھا، یہ اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے اپنے سارے اختیارات اپنے ہاتھوں سے انہوں نے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے دے دیے، یہ تو رو نہیں سکتے۔ 2013 میں دوبارہ حکومت میں چلے گا، 2015 میں لات پڑتی ہے ان کو حکومت سے باہر، تو یہ 9 سالوں میں سے 7 سال تو حکومت میں رہیں گے، تو اختیارات تو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے دیے ہیں۔ دے آر دی پارٹ آف دی پرابلم، دے کی ناٹ بی پارٹ آف دی سولوشن۔ نمبر 1، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ تو ہم جو لوگوں کو الٹرنیٹ دے رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک ایبل اور کیریکٹر والی لیڈرشپ ہوگی تو نہ وہ اختیارات جانے دے گی، اور نہ ہی کسی کراچی کے لوگوں کے مینڈیٹ میں اتنی پاور ہے کہ اگر وہ کسی کو مینڈیٹ دے دیں یہاں پہ تو کراچی کے مسائل نہیں، پورے پاکستان کے مسائل اس کراچی سے بیٹھ کر حل ہو سکتے ہیں۔ دس از واٹ وی آر ایمنگ فار۔ تو دیر از نو کمپیریزن بٹوین دیم۔ اگر ہم نہیں کر پائیں گے، لوگوں کو کہیں گے جی تھینک یو ویری مچ، آپ کے یہ ووٹ واپس لیا آپ نے، آپ جس کو سمجھتے ہیں آپ مسائل حل کر سکتے ہیں وہ کروا لیں، میں آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی کرج ہے یہ کرنے کی۔ اچھا، یہ گورنر کے سلسلے میں فاروق ستار صاحب تو ان کے ساتھ کوئی لائزون میں ہے، کوئی بات چیت، ان سے مشاورت کچھ آپ لوگوں سے بھی پوچھا گیا؟
कोई राय ली गई, आप लोगों ने कुछ देने की कोशिश की? किसने कहा कि फारूक सत्तार से लेजोन में है? हमने सुना, नहीं गलत सुना नहीं, मतलब उनकी आपस में बातचीत चल रही है, वो कह रहे हैं हमसे मशवरा किया जाए। वो ये कह रहे हैं कि मशवरा किया जाए ना, गवर्नमेंट थोड़ी लिफ्ट करा रही है उनको। अच्छा, लेकिन अगर आप लोग हो तो आप लोग भी चाहते हैं कि हमसे मशवरा किया जाए? कोई ज़हन में कोई है? वो भी नहीं, मैं व्हाई वुड आई प्रपोज समबडी, नहीं मेरे पास तो कोई ऐसा नाम नहीं। अच्छा, फारूक सत्तार साहब की थोड़ी सी बात कर ले। वैसे सुना है कि आप ज्यादा कमेंट नहीं करते, ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन फारूक सत्तार साहब की रीजन उसकी रीजन ये है कि जो है वो मैं बहुत ज्यादा सच बोलना नहीं चाहता, मुझसे जो है झूठ बोला नहीं जाता। सच तो बोलना चाहिए ना, अगर आप भी सच नहीं बोलेंगे तो फिर हमारे जो लोग जो फैन फॉलोइंग है आपकी उस सच की वजह से आएगी ना आगे। सारे सच का ठेका मैंने अकेले नहीं रखा, पाकिस्तान मेरा अकेले का नहीं है। जितना मैंने सच बोल दिया है ना उस पर ही अमल कर लें तो जो है बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। अच्छा, लेकिन वैसे बताइए फारूक सत्तार साहब जो है उनके कौन लोग हैं जो आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में उनके साथ होंगे? जो पतंगे कट रही थी, लोग आपसे हमेशा सवाल करते हैं, रुक गई हैं, फिर आपने एक दफ़ा मैंने सुना कहीं कह रहे थे आपके पतंगे कटने का सिलसिला रुक गया, अभी दोबारा शुरू होगा, 2018 आ लेने दे, कुछ इस तरह की बात की आपने। फारूक सत्तार साहब के लॉयल कौन लोग हैं, कौन उनके साथ रह जाएंगे, कौन उनको छोड़ के चले जाएंगे, कुछ कह सकते हैं? एक भी लॉयल नहीं फारूक सत्तार के साथ। अच्छा, कोई भी नहीं, सब छोड़ जाएंगे? सब छोड़ जाएंगे। कोई फ्यूचर नहीं है MQM पाकिस्तान का? अब तो MQM लंदन भी कह रही है हम MQM पाकिस्तान है। वो तो दोनों एक दूसरे को रोजाना दिन में 6 बयान स्टांसेस चेंज हो जाते हैं, अभी आज कुछ है कल को कुछ है, तो दोनों कह रहे हैं कि हम एक हैं। तो सत्तार साहब ने भी कहा कि हैदराबाद में जाके कि हम दोनों एक हैं। अपने लोगों को भी वो बैठकर मीटिंगों में यही कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैंने अल्ताफ हुसैन साहब को ये सारी चीज़ें क़यादत दे देनी, लेकिन फारूक सत्तार को वो कायद मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे PSB के बारे में, हम बात करेंगे क्या फ्यूचर है, क्या थॉट्स हैं, क्या मंशूर है, और जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके बारे में मुस्तफ़ा कमाल साहब की क्या सोच है, क्या वो बड़े तरीके हैं या वो चैलेंजेस हैं जो अभी फेस्ड है ना सिर्फ कराची को बल्कि सिंध को भी, और उनको किस तरह से मीटअप किया जा सकता है, उन सोशल एलिमेंट्स को एड्रेस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करें हम कराची की सियासत की, सिंध की सियासत की, बात करें हम पाकिस्तान की, आने वाले उनके जलसे की भी। मुस्तफ़ा कमाल साहब ज़रा PSP की तरफ आ जाते हैं। कुछ इल्ज़ामात भी हैं, कुछ बातें भी हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप हौसले से हमें उसका जवाब देंगे। पहली बात PSP पर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट का इल्ज़ाम, आप बहुत से सवालात का जवाब देते रहे, हमें भी जवाब दे दें। क्या सबूत है? मैं पूछता हूँ, कोई भी जब इल्ज़ाम लगाता है वो तो मैं भी 10 लोगों के ऊपर 10 तरह के बड़े बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, फिर मैं कहूँगा जी मेरे पास तो इतलात हैं, तासुर है, तो आपका फिर जो मुझे कहता है आप बता दें। हम बात तासुरात पे करते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो फिर वो तो इस तरह तो फिर दुनिया जो है ना वो फिर मैं फिर बोलूँ किसी को कि भाई अजीब ही मैं बात कर दूँ। फिर ना आप कहें ना MQM लंदन जो है वो MQM पाकिस्तान पे भी ये इल्ज़ाम लगा रही है। ये तो मैं कह चुका हूँ। देखें, ये तो मैं अगर लॉजिक की बात कर लें, ग्राउंड रियलिटीज़ की बात, अब इंसान इवेंट से ही बता सकता है ना कि भाई ऐसा है या नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है पाकिस्तान की तारीख़ इस्टेब्लिशमेंट किसी जमात को नहीं बना सकती और लोगों को नहीं ला सकती, ये पता होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो चौधरी शुजात साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते, पीर पगारा साहब सिंध के वज़ीर आला होते और आफाक अहमद रह चुके हैं ना। हाँ ठीक है ना, पीर पगारा साहब नहीं, मैं शुजात साहब की बात कर रही हूँ। मैं कितनी देर के लिए रहे, 3 महीने के लिए रहे ना, केयर टेकर, उसके बाद हार गए ना, तो एस्टेब्लिशमेंट तो थी ना साथ, ओपनली कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं लोग। दूसरे की पीर पगारा साहब तो कहते हैं मैं GSU का ही आदमी हूँ, तो उनको सिंध का वज़ीर आला होना चाहिए, उनकी सीटें हार जाते हैं। आफाक अहमद ट्रकों पर बैठ कर आए थे 1992 को, बिल्कुल 10 सालों तक उनको रखा यहाँ पे, लेकिन आज उनको काउंसलर भी नहीं बन सकते उनके लोग। ऐसा नहीं होता। हम लोग अगर ये करने वाले लोग हो तो फिर ये अगर मुझे एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होना होता तो मैं MQM का सेनेटर रहते हुए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता उनके, तो यही उनका एजेंट बन जाता। अनीस कायम खानी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी उस वक्त होते जब वो डेप्यूटी कन्वीनर होते। हम अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को छोड़कर क्यों जाते? हम तो ज़्यादा उनकी अच्छी तरह काम कर सकते थे। फिर हम आए 2 लोग, फिर मैं तो भाई मजमा कर सकता था पहले दिन ही, यहाँ पर 20, 25, 50 लोगों को तो लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, नंबर 1। फिर मेरे बैंक अकाउंट्स चेक करने के मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरे पास सारी पार्टी के लोग MNA MPs मौजूद हैं, लड़के मौजूद हैं। किसी को भी कैमरा जाके पूछे हाँ भाई तुम्हें कौन लेकर आया है, कोई ज़बरदस्ती हुई है, कोई सारी, एक आदमी भी मुझे ला देगी जिसको चीज़ में। ये हो गई बात। दूसरी बात, जो लोग हमें कहते हैं, अब सबसे पहले तो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा हमें कि हम एस्टेब्लिशमेंट, जब हम आए 3 मार्च को तो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा, फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें एस्टेब्लिशमेंट लेकर आइए। नाउ लुक हू इज टॉकिंग, द गाय हु हिमसेल्फ इज a raw agent, proven raw agent for last 22 years. That guy is having blame on us
کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نمبر 1 جو خود راک ایجنٹ ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ الطاؤس ہے. میں نے آنے کے بعد جب وہ بہت زیادہ بولنے لگے تو میں نے بتایا کہ بھائی یہ وہ آدمی ہے کہ جو کہ 1,60,00,000 روپے کسی 2 نمبر صحافی کو اس نے دیا کہ وہ DGI سے بات کرا دے گا. وہ بات پروو ہو گئی, ٹی وی پہ آ گئی ساری باتیں, سب نام آ گئے, سب چیزیں آ گئیں. میں نے تو اس وقت صحافی کا نام بھی نہیں لیا, لوگوں نے خود ہی نکال لیا پھر کون ہے وہ. 1,60,00,000 وہ صحافی جو ہے وہ آواز بدل کر کے DGI بن کر کے الطاف حسین صاحب سے 45 منٹ بات بھی کر لی اس نے. پھر اس کو 1 کروڑ اور دینے کا جو ہے, لک ہاؤ ڈیسپریٹ دیٹ گائے از ٹو بی دی اسٹیبلشمنٹ مین, اور وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں. پھر کون سی ایسا دور ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ جس میں وہ کانٹیکٹ میں نہیں رہے نمبر 1. پھر آ جاتے ہیں فاروق ستار کی طرف. 22 تاریخ تک تو جی بھائی یہ بھائی کر رہے تھے, 22 تاریخ کی رات کو پکڑے گئے. جس طرح سے لے کر جاتے ہیں رینجرز والے وہ سب کو پتا ہے. 23 تاریخ کی صبح 30 کیسز ہیں ان کے اوپر, غداری کا مقدمہ ہے, اسٹیٹ کے خلاف ساری چیزیں, 30 مقدمات ہیں. نہیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہے نا وائی ناٹ, کیوں مجھے کیوں میں وائی شوڈ آئی مینس اراؤنڈ مائی ورڈ. صبح چھوٹ جاتے ہیں وہ. ابھی انیس قائم خانی جب آئے ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنا ڈاکٹر عاصم کے ساتھ لنک کر کے کہ انہوں نے, تو اس میں آپ لوگوں کو کہا گیا کتنے جلدی ان کو لے کر آپ باہر آ گئے, وہ وہیں رہ گئے. نہیں, اس میں سارے لوگ بیل پہ ایک ہی نہیں, ملاقات تو کی نا, آپ کو تو فوراً ملا دیا, ان کو تو ملنے بھی نہیں دیا. فاروق ستار صاحب نے گلا کیا کہ آپ تو فوراً ملائے, ہمیں تو ملنے بھی نہیں دیا. جی ضرور. نہیں, ڈاکٹر عاصم کے کیس میں اکتوبر 2015 میں انیس قائم خانی کا نام ڈالا جاتا ہے, رینجر سے FIR کاٹتی ہے. میں کیسا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں کہ 2016 میں تو میں آ رہا ہوں, اکتوبر 2015 میں انیس قائم خانی کی FIR میں نام ڈالتے ہیں کہ انہوں نے علاج کروایا ہے MK کا, ٹھیک ہے, جبکہ وہ 2013 میں چھوڑ کر چلے گئے. 164 کا بیان بھی نہیں ہے اس کے اوپر. ہمیں تو میں نے آنے کے بعد انیس قائم خانی 8 پیشیاں بھگتی ہیں, 8ویں پیشی میں ہماری بیل کینسل ہو جاتی ہے, ہمیں جیل بھیج دیتے ہیں انیس قائم خانی. 2 مہینے کی میری پارٹی, 2 مہینے کے بعد میرا بیک بون ہے جو رائٹ ہینڈ ہے اس کو جیل بھیج دیتے ہیں. میں کیسا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں. اور 4 مہینے وہ جھوٹے مقدمے میں جیل میں رہتا ہے, پھر بیل پر آتے ہیں پھر وہ بیل پر آتے ہیں. فاروق ستار صاحب تو رات پکڑے جاتے ہیں, صبح چھوٹ جاتے ہیں, ساری جو ہے وہ سلطنت ان کے حوالے کر دی جاتی ہے. اور اس کے بعد روزانہ کورٹیں آواز لگا رہی ہیں کہ بھائی یہ فاروق ستار آپ کو نظر نہیں آتے, کورٹیں آواز لگا رہی ہیں اور آیوگ کو جو ہے فاروق ستار چلے ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال صاحب ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں, آپ پروف کرتے ہیں اس بات کو اپنی باتوں سے. ذکر کر لیتے ہیں حماد صدیقی کا بھی اور ایمان مولا کا بھی. کوئکلی آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے از ناٹ پارٹ آف مائی پارٹی, بٹ وہ اگر واپس آتے ہیں. نقصان اور فائدے دیکھ کر جو ہے نا اپنے ایمان کو بدلنے والا آدمی نہیں ہوں. حماد صدیقی از ناٹ مائی پارٹیز ممبر, ٹھیک ہے, and doesn't support PSP in any ways. حماد صدیقی کی کیا کیپیسٹی ہے؟ ایک آدمی جس کے اوپر کیسز ہیں, ایک انڈیویجول ہے نا, وہ کوئی بہت بڑا لیڈر ہے کوئی حماد صدیقی جس کے آنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بھائی میری پارٹی تو پھل پھول رہی ہے. کچھ باتیں ایسے بھی گردش کرتی رہی, شاید کو سپورٹ ہے PSP کو فنڈز کے معاملوں میں, کچھ اور معاملات میں. اب کیسے پروف کریں؟ مجھے چیر پھاڑ کے دیکھ لیں کہ کہاں سے جو ہے میں جو ہے کوئی مشین لگا لیں میرے اندر کے جس سے پتہ چل جائے. کیا کروں میں؟ لیکن کوئک ایک اگر آنسر ہو حماد صدیقی رحمان مولا کے بارے میں کہیں گے کیا؟ ون سینٹنس. نہیں, 1 سینٹنس میں نہیں ہوگی بات. I stand my word, whatever I have said about حماد صدیقی, ٹھیک ہے. میں وجہ بتا دوں تھوڑی سی, مجھے ٹائم دیجیے گا پلیز. دیکھیے, حماد صدیقی میرا کارکن نہیں ہے اور میرا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, لیکن میں کہوں کہ میں حماد صدیقی کو جانتا نہیں ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں گا, ٹھیک ہے. پھر میں اپنی پوزیشن بچانے کے لیے, اپنی پارٹی کی امیج کو بچانے کے لیے میں سچ نہ بولوں. اگر میں ایک آدمی کے لیے سچ نہیں بول سکتا تو میں اس قوم کو کیا حق دلاؤں گا؟ اس کے لیے کیسے کھڑا ہوں گا میں؟ تو جس طرح آپ ان کے لیے کھڑے ہوئے, آپ ہر اس بندے کے لیے کھڑے ہوں گے جس کے اوپر کہ کوئی غلط الزام لگا ہوگا, اسی طرح بولڈلی سپورٹ کریں گے. اچھا چلے ٹھیک. اردو بولنے والوں کا آپ کیا سوچتے ہیں, کیسے سپورٹ کرے گی PSP کو؟ ووٹر ہے آپ کا بڑا اردو بولنے والے, مہاجر بھی میرا ووٹر ہے. Are you going to represent whole Pakistan? You represent whole Pakistan. مہاجر بھی میرا ووٹر ہے اور غیر مہاجر بھی میرا ووٹر ہے. میں کٹی پہاڑی گیا ہوں, میں لیاقت آباد گیا ہوں, میں قصبہ علی گڑھ گیا ہوں, میں نیو کراچی گیا ہوں, میں لیاری گیا ہوں کل, اور میں جو ہے وہ سوراب گوٹ گیا ہوں. لک ایٹ دا ڈائنامک. جو لوگ ان علاقوں کو جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. تو وی آر برنگنگ آل دیز کمیونٹیز ٹوگیدر. آئسولیشن میں کسی کو لے کر جانا مہاجروں کا سکسیسفل الحمدللہ سو فار, دیٹس وائی وی آر پروگریسنگ الحمدللہ. کہ جو ہے وہ 31 دن میں ہم نے پہلا کیا فیوچر کیا 2018 میں PSP کا؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں, PTI دیکھیں. PSP will give a pleasant surprise to you and the entire Pakistan in elections. Where? In all over the Pakistan. All over Pakistan. But majority definitely. Let's talk about Sindh. Let's talk about Karachi. It's going to be an overwhelming. اور کراچی
میں بولتا نہیں ہوں اور میں بولوں گا نہیں 2018 تک انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ لوگ تو جو ہے وہ نمبر اور سیٹیں لے چھوٹے چھوٹے واقعات بتا دیں نا, آپ کیا کیا ایسا آپ لوگوں نے, ایسا کیا مینڈیٹ لے کر آئے, کیا آپ لوگوں کا منشور ہے, کیا ایسا ڈفرینٹ ہے, what you have proved اب تک جو 2018 میں جس کو آپ لے کے کھڑے ہوں گے, see this is what we have done, you should give us the vote. نہیں, یہ جو لوگوں کو تو پتہ ہے, باتوں کو ووٹ دیں. ہماری قوم تو آج تک باتوں کو ہی ووٹ دیتی آئی ہے نا. میرے پاسٹ کو ووٹ دیں, میرے کیریکٹر کو ووٹ دیں, میری فلسفی کو ووٹ دیں. ابھی تو میری یہی ہے, ابھی تو یاد مجھے بنا دیں آپ, مجھے دے دیں پاور, میں جو ٹھیک کر دیتا ہوں 6 مہینے میں شہر. آپ بے اختیاری کو ذہن میں رکھیے گا, اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے بے اختیاری کے ساتھ ہوں گی وہ صحیح نہیں, پیپلز پارٹی کے اچھوں کو بھی دینا پڑے گا اختیار. پی ٹی آئی کا کیا سٹینڈ آپ کو نظر آتا ہے کراچی میں خاص طور پہ, وہ کہتے ہیں میں نہیں دے سکا وقت. It's not me that was supposed to be happy or نہیں, I'm talking about people. People have lost hope. فضا کیا بتاتی ہے؟ فضا یہ بتاتی ہے کہ people have lost, they had hope from PTI, but PTI did not look at their problems in 2013 and after. Do you think Panama case is a big changer, game changer, would be? Well, I don't think so for Karachi or Sindh. Pakistan. Well, for Pakistan, مجھے بہت زیادہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے ایکسائٹمنٹ کہ ایک وزیر اعظم جائے گا دوسرا آئے گا تو ملک میں کرپشن ختم ہو جائے گی. ہم ریفارمز کی بات ہی نہیں کرتے. تو کسی کی جیت نہیں, کسی کی ہار نہیں. نہیں, میں نہیں سمجھتا کسی کی جیت اور کسی کی ہار ہے. میں سمجھتا ہوں جب آپ نہیں سمجھتے اس کا فیصلہ آ جائے گا تو عوام کے لیے بہتر ہوگا. کرپشن کے حوالے سے سب سے بڑا ناسور اس وقت ملک کا وہی ہے, کرپشن ہے. یہ پیسہ اگر یہاں استعمال ہو جائے تو پھر میرے خیال سے بہت سی مصیبتیں دور ہو جائیں. اس کے لیے پاناما کیس حل نہیں کرنا, اس کے لیے ریفارمز کرنے ہیں. پاناما کیس سے کرپشن ختم نہیں ہوگی, پاناما کیس کا فیصلہ ہونے سے کرپشن ختم نہیں ہوگی. کون سے ایسے بڑے 5 چیلنجز ہیں جو ہمیں درپیش ہے؟ چھوٹے چھوٹے مسائل چھوڑ دیں, چھوٹے مسائل بھی بہت بڑے ہیں, یہ کچرا, یہ پانی, لیکن 5 بڑے بڑے چیلنجز اور ان کو کس طرح سے ہم حل کر سکتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ کو ڈیولوشن, آپ کے یہاں ڈیموکریسی ہی نہیں ہے. میں اس کی ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی نہیں مانتا, اس لیے کہ جو ہے وہ ڈیموکریسی یہ نہیں کہ وزیر اعظم اور صرف پارلیمنٹ کام کر رہی ہو اور وہ سڑکوں کا افتتاح وزیر اعظم کر رہے ہوں, بسوں کا افتتاح وزیر اعظم کر رہے ہوں. وزیر اعظم کسی, یہ بھی تو ترقی ہے نا, دنیا کے کسی وزیر نہیں ترقی ہے تو ایک جگہ ہو رہی ہے ترقی بس. کیا وزیر اعظم پاکستان, وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, وزیر اعظم پنجاب ہے, لاہور تو لوگ کہتے ہیں شاید نہیں, تو کیا ایک نہیں, وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. انہوں نے سندھ کو گروی رکھ دیا ہے, انہوں نے جو ہے وہ دوسری جگہوں کو جو ہے پہ انٹرفیئرنس نہیں ہے ان کی. بچے جب مرے ہیں سندھ میں تو آپ سوال کریں پاکستان پیپلز پارٹی کو, وہ تو بہت بڑا ایک ایشو ہے نا. مطلب اب دیکھیں کیا کیا ہے جو ابھی آئے وزیر اعلیٰ, بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی. ہاں, لیکن جو ہے وہ وزیر اعظم اگر وزیر اعلیٰ نہیں کر رہا تو وزیر اعظم دیکھے گا نہیں دیکھے گا, آ کر پوچھے گا نہیں پوچھے گا, یا نہیں پوچھے گا, نہیں پوچھنا چاہیے اپنے مفادات کہیں گے آپ. ول ہاں ڈیفینیٹلی یس, کہ جو وہ یو کور مائی بیک آئی کور یورس. ٹھیک ہے, اچھا تو پھر اوور آل آپ کیا کہہ رہے ہیں 2018 کے لیے کیا میسج کیا آپ کا؟ لوگ ہمارے ماضی کے کیے ہوئے کاموں کے ساتھ ہوں گے, لوگ ہماری ایمانداری کے ساتھ ہوں گے. ہم نے جو ہے 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا شہر میں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس میں سے جو ہے وہ 1%, 3 روپے بھی نہیں اٹھائے. اور لوگ یہ جانتے ہیں, ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں, ہمارے دوست بھی جانتے ہیں. اور ہم نے لوگوں کو جو ایک نیا فلسفہ دیا ہے آپس میں جڑنے کا, لوگوں کو جو ایک طرح ایک ہوپ دلوائی ہے, لوگ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اللہ چلے ٹھیک ہے, فلسفے کی بات کی ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے, ذرا ہم کچھ اور فلسفوں کی بات کریں گے. وہ فلسفہ جو پی ایس پی ساتھ لے کر چل رہی ہے, مختلف ایشوز کے حوالے سے جو ان کا فلسفہ ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ہم ہیں اور اب کچھ بات کرتے ہیں فلسفے کی. کیا سوچتے ہیں مختلف ایشوز کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب, ان کی پارٹی. مصطفیٰ کمال صاحب, کراچی میں رینجز کے حوالے سے کچھ موقف آیا آپ کا. کراچی کے جو حالات ہیں ان کو بہتر بنانے میں آپ کو نہیں لگتا کہ رینجز کا کردار ہے؟ اور آپ کا یہ کہنا ہے, جو ابھی میں نے سنی, جو آپ کی میں نے خبر پڑھی, اس میں یہ تھا کہ کراچی کے حالات بہتر لانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا. دس از ناٹ دی آپشن. ہاں, نہیں, رینجرز نے کی وجہ سے بہت فرق پڑا ہے. میرا سوال یہ ہے, از دس دی الٹیمیٹ آپشن اور ریزولوشن؟ نہیں, میرا یہ کہنا الٹیمیٹ, کیا آپ کیا کسی ملک میں زندگی بھر تاحیات نان اینڈنگ آپ آپریشن کرتے رہتے ہیں؟ نہیں, آپریشن ایک اسپیس کریٹ کرتی ہے. آرمی آپریشن, رینجرز آپریشن ایک اسپیس کریٹ کرتی ہے. پھر سوشل سوسائٹی کو, گورنمنٹ کو, گورننس کو لے کر جانا پڑتا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ صرف آپ لوگوں کو مار کر پکڑ کر پورا معاشرہ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ ایک اسپیس کریٹ کرتے ہیں, ابھی آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں, آپ سب لوگوں کو مار, اس سے بھی بہت زیادہ بے چینی ہے ہزاروں. اس لیے کہ دیکھیے, اگر آپ فرض کریں, میں ان کی مثال دوں, اگر آپ جتنے لوگ مارتے ہیں, جتنے لوگ آپ پکڑ لیں, جتنے ان کی فیملی ساری جڑ رہی ہیں الطاف حسین سے, اس کا نقصان ہے. الطاف حسین کو فائدہ ہے سر, الطاف حسین تو گالیاں اسی لیے بک رہے ہیں
کہ آپ ان کے لوگوں کو مارے, ان کو لاشیں چاہیے, اس لیے کہ مرنے والوں میں سے کوئی نہیں ہے, وہ تو اس کو رو سارے لوگ. پھر میں آپ کو ایک اور مثال دوں, لیاری کی بات ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ کیس اسٹڈی ہے, سب کے لیے ہونی چاہیے پاکستان. اور میں ساری بات, میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, نہ میرا بھائی ہے, میں پاکستان کے لیے یہ والی بات کر رہا ہوں. گینگ وار کا ایک لیڈر تھا, مار دیا اس کو, مار دیا, مر گیا وہ, اس کا بیٹا گینگ وار لیڈر بن گیا, وہ بھی مارا گیا. اب اس کے 12 سال کا بیٹا جو ہے وہ گینگ وار لیڈر ہے. میرا کوسچن یہ ہے کہ کیا ایک بندے کے مرنے کے بعد دوسرا بندہ جو ہے وہ سیدھے رستے پہ کیوں نہیں چلا گیا؟ اس کا بیٹا ڈاکٹر کیوں نہیں بن گیا, پڑھنے لکھنے میں گیا, آرمی میں کیوں نہیں چلا گیا, پولیس میں کیوں نہیں چلا گیا, گینگ وار کے لیڈر ہی کیوں بنا؟ پھر اس کے بھی مرنے کے بعد اس کا تیسرا بیٹا جو بھی 12 سے 13 سال کا ہے وہ گینگ وار لیڈر ہے. تو پھر آپ کا مطلب ہے نا ریفارمز لے کر آئے, کچھ ایسا کریں, سسٹم میں بہتری لائیں. لیکن ابھی جو صورتحال ہے, لوکنگ ایٹ دی سیناریو, آپ کو نہیں لگتا کہ رینجرز کا یہ جو آپریشن ہے اور جس طرح سے ابھی کراچی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اس کو فار دا ٹائم بینگ کنٹینیو رکھنا پڑے گا؟ میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. اچھا, ہاں اس لیے کہ اس کے علاوہ ابھی بٹ دس از ناٹ دی پرماننٹ سولوشن. پر یہ دس از واٹ مائی پوائنٹ ہے. لیکن فوجی عدالتیں ریفارمز نہیں کیے آپ نے. دیکھیے اس اسپیس میں آپ کو پولیس ریفارم کرنا چاہیے تھا, آپ کو جوڈیشری ریفارم کرنا چاہیے تھا, آپ کو پھر گورننس کے ایشوز بہتر کرنے چاہیے تھے, جاب اپورچونیٹیز, ہیلتھ فیسلٹیز, ایجوکیشن میں ایمرجنسی آپ لگائیں, ہیلتھ میں ایمرجنسی لگائیں, آپ ریکریشن فیسلٹیز کریٹ کریں, آپ اوپن کریں. رینجرز کو آپ کو ایک موقع فراہم کر دیا. رینجرز جا کر اسکول تو نہیں بنائے گی, رینجرز جا کر ہسپتال میں دوائیں تو نہیں. لیکن لیٹ دیم ڈو دی ورک, جنہوں نے یہ ریفارمز لانے, جنہوں نے یہ کام کرے وہ ڈیلیور کرے نا. اچھا, فوجی عدالتوں پہ, اوکے, فوجی عدالتوں پہ کیا آپ کا کہنا ہے, کیا موقف ہے, واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ دیٹ از آلسو ناٹ دی پرماننٹ سولوشن. آپ کو عدالتوں کی ریفارمز کرنی چاہیے. کب تک آپ فوجی عدالتیں چلائیں گے؟ دس از ناٹ اے گڈ سائن ان اینی کنٹری, اینی ڈیموکریٹک کنٹری. ہم کیوں جو ہے وہ کمرہ بند کر کے جب تک کسی مسئلے کو حل نہیں کر لیتے تو نکلتے. پتہ ہے کہ یہ جوڈیشل ریفارم, آج جوڈیشری ہمارا جو حال ہے, بندے کو پہلے پھانسی دے دیتے 2 سال پہلے, بعد میں کہتے ہیں کہ بندہ بری کرتے ہیں جی, بندہ آزاد کرتے ہیں. پتہ چلا 2 سال پہلے اس کو لٹکا دیا ہے. یہ تو حال ہے. 10 سال کی 9 سال کی بچی کو جو ہے وہ جج کے گھر میں, ایک تو یہ تو انسیڈنٹ آ گیا نا اوپر. امیجن کرے سسٹم ہمارا کہ اس انسیڈنٹ کے بعد کوئی وکیل اس کے لیے معافی نامہ تیار کر رہا ہے, کوئی جج اس کی ایکسیپٹنس کر رہا ہے دوسرے جج کی, کہ اس نے تو معاملہ تو رفع دفع ہو گیا تھا نا, ویسے تو باپ کو جو ہے پیسے دے کر روانہ کر دیے گئے تھے. یہ ہمارا سسٹم ہو گیا ہے. ایک کیس سے پتہ نہیں کتنی ہزار جو ہے وہ کیسز اس طرح کے ہوں گے جو کہ انرٹ نہیں ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اچھا, بڑا آپ کی باتوں میں اور عمران خان صاحب کی باتوں میں ایک چیز جو مجھے ابھی باتیں کرتے کرتے جو سمجھ آتی ہے, ایک ہے وہ کیا ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں سسٹم میں ریفارم لائیں, سسٹم کو بہتر بنائیں, وہ بھی کہتے ہیں سسٹم میں ریفارم لائیں, بہتری لائیں. کیا آنے والے الیکشن میں ہم کو اتحاد دیکھ سکتے ہیں پی ایس پی کا, پی ٹی آئی کا؟ ناٹ بیفور الیکشن. ہم تو اپنے ایشوز پہ, ذہن میں کچھ تو ہوتا ہے, کوئی تو ایسا ہوتا ہے جو آپ کے دل کو لگتا ہے, آپ کہتے ہیں شاید یہ ہو سکتا ہے. میرے ذہن میں میرے دل کو جو لگتا ہے میں ان کو بتاتا نہیں ہوں کہ جو وہ کون لگتا ہے میرے دل کو, لیکن میں جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ریفارم ہمارے یہاں جو ہے وہ نہیں ہوں گے, الحاق یا نہیں, ہمارا یہ ایک اسٹریٹجی الیکشن کے بعد ہی ہوگا. الیکشن کے بعد جو جس کے پاس جو, لیکن دیکھیں آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ میں ان سے الحاق ہم کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ لوگوں کو تو پتا ہو, جو آپ کو ووٹ دے رہے ہو سکتا ہے وہ ان کو نہ پسند کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اس الحاق سے مطمئن نہ ہو. بڑی ویک بات ہے نا یہ والی بات, بڑی ویک بات ہے. اور میں تو سیٹ اے ٹرینڈ نہیں, بٹ I don't agree with this trend actually. اس لیے کہ آپ کو اپنے منشور پہ الیکشن لڑنا چاہیے. ڈونٹ کنفیوز ہمارا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. ووٹر کو پتہ ہو کہ بھائی صحیح ہے غلط, یہ ہے ہمارا سلسلہ, آپ مانیں نہ مانیں یہ ہے ہمارا سلسلہ. اس کے بعد جب جس کے لوگ جتنے ووٹ دے دیں, اور اس کے بعد آپ کو جو سچویشن ہو, پھر آپ اپنے ایشوز کو آپ ڈسکس کرتے ہیں نا. ہم نے تو پہلے دن سے کہہ رکھا ہے کہ میں پاکستان کے ہر آدمی سے بات کروں گا, میں نے لڑائی کرنی نہیں ہے کسی سے. میں نے ایشو سے, ہاں جب میں آپ سے یہ والی بات کر رہا ہوں, ٹی وی پہ یہ والی بات کر رہا ہوں, تو میں کسی بھی لیڈر کے سامنے بیٹھ کے بھی میں یہی باتیں کروں گا بھائی یہ ایشوز ہیں. اس پہ کوئی اگر ایگری کرے گا تو اس کے ساتھ میری جو ہے وہ ایکویشن بنے گی ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ باقی پارٹیز کی طرح آپ بھی جلسے کر رہے ہیں, آپ بڑے بڑے جلسوں کا ارادہ بھی رکھتے ہیں, تو وائی ناٹ ضمنی انتخابات, کیوں نہیں اس کا حصہ؟ ایک اگر ضمنی انتخابات جو ہے وہ کراچی کی تمام سیٹوں پہ, آدھی سے زیادہ سیٹوں پہ ہوتے ہیں, میں لڑ لوں گا, کہ میں کچھ کر پاؤں گا اس پہ. ایک سیٹ پر میں جا کر اپنی پوری ایفرٹ لگاؤں. میں چونکہ ابھی پارٹی بنانے میں, آرگنائزیشن کے سیٹ اپ کو بنانے میں میری زیادہ توجہ ہے پوری پارٹی کی, میں اس پہ بناؤں. اور ایک سیٹ کے لوگوں کو میں جا کے کیا وعدے کروں, میں ان سے جھوٹ بولوں, تمہارے وہ ان سے وعدے کر کے میں ووٹ لے لوں, پھر میں ایک سیٹ پہ کیا خدمت کر پاؤں گا, ان کی کیا کر پاؤں گا؟ تو دیٹس ناٹ فیئر ود دا پیپل نا. تو ابھی ہم پوری اپنی پوری توجہ ہماری آرگنائزیشن بنانے میں, ہم
ہم نے ڈسٹرکٹس بنا لیے ہیں, ہم ٹاؤنز بنا رہے ہیں, ہم یونین کاؤنسل لیول پہ اپنی آرگنائزیشن بٹھا رہے ہیں, کیونکہ 2018 کے اگر الیکشن ہوتے ہیں ٹائم پہ تو ہم یہ آرگنائزیشن ہی لے کر جائے گی الیکشن میں لوگوں کو, یہ آرگنائزیشن ہی جو ہے وہ پل بیک کرے گی, پل کرے گی لوگوں کو, تو اس لیے یو آر اسٹرینتھننگ دی آرگنائزیشن. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, مشرف صاحب کے بارے میں نہیں پوچھا آپ سے, بنتا ہے کیا سوچتے ہیں, کبھی اگر سوچیں وہ آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں, اکٹھے ہو سکتے ہیں, پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کا جو ہے وہ آئی تھنک کہ وہ ان کا ٹائم جو ہے پالیٹکس کا تو شاید جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ آئی تھنک از اے بائی گون کیس. I'm not saying that by, but I think کہ ان کی اپنی بھی پرائورٹی ہونی چاہیے کہ he should enjoy his life. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, کیا دیکھتے ہیں آپ کہ جو پاکستان کا نادہندہ ہونا چاہیے, کیا اسے کیسا ہونا چاہیے, کیا اس کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے؟ کیونکہ پاکستان اگر آپ آن دا ہول دیکھیں, آپ سندھ کی بات کریں, اگر آپ بات کریں بلوچستان کی, کے پی کے کی, بالکل کاکٹیل ہے. کہیں پہ 2-3 پارٹیز ہیں جن کا ایک اسٹرینتھ ہے. بلوچستان کی آپ کے پی کے دیکھتے, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, کیا ہونا کیا چاہیے اس نادہندہ کے اندر؟ دیکھیں, میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی ہو جائے, کوئی کولیشن بن جائے, یا سنگل پارٹی ہو یا 2 پارٹیز ہوں, کچھ چیزوں کو فنڈامنٹلی ہمیں ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے ایز اے نیشن کہ بھائی یہ چیزیں ہونی ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ڈیموکریسی شوڈ ناٹ بی staying and become stagnant, you know, at the top level. Democracy should come at the doorstep of every common citizen of پاکستان. گراس روٹ لیول پہ آپ یونین کاؤنسلز کو جب تک امپاور نہیں کریں گے, پانی کے لیے, سیوریج کے لیے, کچرے کے لیے, اسکول کے لیے, ہیلتھ کے لیے, ریکریشن فیسلٹیز کے لیے, بجلی, روڈز, یہ سب کچھ نیچے آنا ہے. نیچے آنے کا مطلب ہے اس کے پیسے بھی نیچے آنے ہیں, اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہونا ہے. این ایف سی سے جو ہے وہ صوبوں کو پیسے نہیں مل جانے چاہیے. اس کے بعد پی ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے, پروونشل فائنانس کمیشن بننا چاہیے, جو کہ تمام ڈسٹرکٹ کو, وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے کہ نالوں کی صفائی کرے, وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے کہ وہ این ایف سی کے پیسے لے کر اپنی مرضی سے خرچ کرے. 42,000 اسکول ہیں, 43,000 بلکہ اسکول ہیں سندھ کے اندر, ایک آدمی ذمہ دار ہے اس کا. کیسے ہوگی ڈیولپ اگر آپ اسی یونین کاؤنسل کے لوگوں کو, جن کے پاس 5 اسکول ہیں, 6 اسکول ہیں, جب جا کر وہاں اس کو اس کے پیسے دیں, اس کی علاقے کے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہاں میرے بچوں کی تعلیم کا ذمہ دار یہ آدمی جو کسی محلے میں اسی یونین کاؤنسل میں رہتا ہے, جہاں پہ اس کے بھی بچے پڑھ رہے ہوں گے. دیٹ از ہاؤ کنٹریز ڈیولپ, ناٹ دنیا بھر میں. اب ہم جہاں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, انہوں نے یہ کام 200 سال پہلے کر لیا ہے. یہیں سے لیڈرشپ نکلے گی, یہیں سے امپاورمنٹ آئے گی, اینڈ سینس آف پارٹیسپیشن جو ہے, سینس آف اونرشپ لے کر آئے گا. پاکستان میں وہ جو چیز لیک کرتی ہے, nobody wants پاکستان, بیکاز آپ نے اس کو سینس آف پارٹیسپیشن ہی نہیں دی ہے. یعنی کہ لوگوں کے بہت قریب ہو, لوگوں کو سمجھتا ہو, پالیٹکس کو سمجھتا ہو, یہاں سے نکلا ہو, ابھرا ہو. ٹھیک ہے, تھوڑی سی جو پاکستان میں سیاست چل رہی ہے اس پہ اگر مختصر آپ تجزیہ اپنا دیتے چلے جائیں. بلاول بھٹو اور زرداری صاحب, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مطلب ایک ہی ہیں دونوں, مطلب دونوں ایک ہیں, لیکن پھر بھی کیا مستقبل کیا ہے؟ زرداری صاحب وہ ابھی تیر اور تلوار کے نشان پہ لڑنا نہیں لڑنا, یہ سارے مسئلے. آئی تھنک کہ جی ان چیزوں کا ٹائم بالکل گزر گیا ہے, اور لوگ اب پروگریس پہ اور جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ڈیلیوریز پہ جائیں گے. اور اب یہ ریٹورکس کے نعروں کی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ چلنے والی بہت زیادہ. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی تو ہم نے بات کی, پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں. اس وقت جو کرنٹ سچویشن بن گئی, اس وقت جو بات کی جا رہی ہے پناما کے حوالے سے, اور جو جتنا اس مسئلے کو عمران خان صاحب کو پیچھے میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جیت ہار کو چھوڑیں, کم از کم یہ مسئلہ ہم سپریم کورٹ میں لے کر آئے, اور ہمیں موقع مل گیا کہ ہم نے لوگوں کو کھول کے بتا دیا کہ دیکھو یہ تمہارا لیڈر, میں ان کی زبان میں بتا رہی ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو, پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی دھچکا پہنچے گا آنے والے الیکشن میں؟ میاں صاحب جو اس وقت اگر پاکستان میں جس طرح کی انوائرمنٹ بن گئی کہ کرپشن کے حوالے سے پہلے جو ہے وہ میاں صاحب کا نام دوسرے نمبر پہ آتا تھا, تو اب جو ہے وہ نمبر 1 پہ آنے لگا ہے اسی پناما کی وجہ سے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑا اوپنلی آ کر اس کو جو ہے اس کو کلیئر کرنا چاہیے. مطلب انہوں نے کیا تھا نا, انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا, انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ آ کے کلیئر کیا تھا. یہ اس میں جو قطری لیٹر ہے اور ساری چیزیں اس نے جو بڑا ڈیمیج کیا. وہ تو کہتے ہیں نا کہ ساری باتیں تو ایک جگہ نہیں بتائی جا سکتی, آہستہ آہستہ ساری چیزیں کھلیں گی. Well, up to him. I wish him all the best. چلے ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جو اخلاقی ساکھ ہے وہ اگر متاثر ہوتی ہے تو سیاسی ساکھ ان کی اس سے زیادہ متاثر ہوگی, آپ کو یہ لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں اس طرح کی باتیں کرنا تھوڑی سی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو دیکھ کرنا بڑی تھوڑی سی عجیب سی بات ہے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگ, جیسا کہ آپ کہتے ہیں, یا عمران خان جیسے لوگ جیسا وہ کہتے ہیں, لوگوں کو جگانے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے؟ بالکل کوشش کرتے ہیں, انسان کا کام ہے کوشش کرنا, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے؟ بل جو ہے وہ تبدیلی تو بہت سارے لوگوں کے سوچ میں آ رہی ہے, لیکن جو معاشرے کی جو وہ ہے نا ایک ظلم اور جبر ہے, ایک جو سراؤنڈنگ ہے, اس لیے کہ دیکھیں پولیس اسٹیٹ ہے پاکستان,
جس کی حکومت ہوتی ہے وہ پولیس چلا رہا ہوتا ہے, وہ پولیس سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. غریب آدمی جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے وہ تھانوں اور کچہریوں کے چکر جو ہے بیچارہ کیسے کاٹے گا؟ اسٹیٹ تو پروٹیکشن دینے والی ہے نہیں نا اس کو. اسٹیٹ تو جو کہ جن کو پارٹ آف دی سولوشن ہونا چاہیے وہی تو پارٹ آف دی پرابلم ہے. تو اس لیے بڑی مسلسل جدوجہد ہے ساری ہے, اور اٹ ول ٹیک لانگ. چلیے ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے, ہم نے بات کی کیا سوچ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی, کیا سوچ ہے پی ایس پی کی, کس طرح سے دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے الیکشن کو. پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے مریم سبطین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.